अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुन्नी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 19 सूरतुन नम्ल उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 19 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से आगाज़ हो रहा है और इससे पहले हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चुंडी का वाक़या पढ़ा और इसी रुकू के बिल्कुल आगाज़ में हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ और उन पर जो रब्बुल आलमीन की नेमतों का नुज़ूल हुआ उसका ज़िक्र पढ़ा और उसके बदले में जो उन्होंने रब्बुल आलमीन का आजिज़ी और इनकसारी के साथ शुक्र अदा किया उसका ज़िक्र पढ़ लिया। यहाँ से एक वाक़या शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम आयत को पढ़ लेते हैं, तर्जुमा पढ़ लेते हैं और फिर तफसीर की तरफ चलते हैं। वतफ़क़्क़द त्वय्रा फ़क़ाल माली ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। और सुलेमान ने परिंदों का जायज़ा लिया तो फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, या वो वाकई गैर हाजिरों में से है। मैं ज़रूर उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, या वो कोई वाज़े दलील मेरे पास लाए। तफ़क़्क़ुद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करना। और तौईर लफ्ज़ जो है ये जमा का सीगा है, तौईर की जमा है। तौईर परिंदे को कहा जाता है और तौईर परिंदों को कहा। वतफ़क़्क़द त्वय्रा, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जायज़ा ले रहे थे परिंदों का, तो वो बोले कि मुझे क्या है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में, जैसे हम गुज़िश्ता असबाक में ज़िक्र कर चुके, कि परिंदों का भी एक दस्ता हुआ करता था और आप चूँकि एक बेदार मगज़ और मुदब्बिर फरमा रवा थे, इसकी वजह से आप अपने लश्कर की कड़ी निगरानी किया करते थे ताकि कोई भी फ़र्द अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर ना हो, ठीक है। और फ़ौजी नज़्म ज़ब्त जो कि मुकम्मल तरीके से बरकरार है, उसमें किसी भी तरह का बिगाड़ पैदा ना हो, कोई भी गड़बड़ पैदा ना हो। चुनाचे आप अपने परिंदों के दस्ते का जायज़ा ले रहे थे तो वहाँ आपने देखा कि हुदहुद है, वो गैर हाजिर है। और आप जैसा मुदब्बिर बादशाह ये कब गवारा कर सकता था कि आपकी इजाज़त के बग़ैर आपका कोई लश्करी जिधर चाहे चला जाए। तो आपने ज़राहे हैरत फरमाया कि आज हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ लापता हो गया। अगर उसने अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह बयान ना की तो उसे फ़ौजी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी करने के संगीन जुर्म के बाइस इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। इस इतनी सी आयत के इस हिस्से से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि एक हुक्मरान को क्या चाहिए कि वो किस तरह हाकिम कैसे का होना चाहिए। यानी इस आयत से मालूम होता है कि हाकिम का फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया के हालात का जायज़ा लेता रहे। ऐसा ना हो कि उसकी बेखबरी की वजह से रियाया के ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म ढाते रहें या किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी शुरू हो जाए, कोई किसी के हुकूक़ को पामाल करता ना फिरे। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो कैसी मुदब्बराना शख्सियत थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि आपने हर ज़िंदगी के हर शोबे में, ख्वाह वो सियासी पहलू हो, ख्वाह वो माशरती हो, ख्वाह वो मुआशी हो, आपने हर तरीके से मुसलमानों की बनीनू इंसान की रहनुमाई की कि किस तरह से ज़िंदगी को लेकर चलना है। फिर आपने सहाबा की ऐसी तरबियत की कि हज़रत उमर फ़ारूक का भी फरमान हमारे सामने आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अपनी रियाया के अहवाल से बाखबर रहा करते थे, हमेशा उनका ख्याल रखते। और आपने एक दफ़ा फरमाया कि अगर दूर दराज इलाके में दरियाए फ़ुरात के किनारे पर किसी भेड़ के बच्चे को कोई भेड़िया पकड़ ले तो उसके लिए भी उमर को जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। यानी फ़ी ज़माना
کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے جو حکام ہیں وہ بڑی بے خبری کے ساتھ اور وہ بڑی لا علمی، اور کہہ لیں کہ ان کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس عہدے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بڑے عہدے پر براجما ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کسی بھی قسم کی ذمہ داری نبھانی پڑ جائے، تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں اتنی بڑی حکومت اور سلطنت دی تھی، وہاں آپ نے اس کو منظم کر کے رکھا تھا، آپ ہر ایک کے حالات کی خبر رکھتے تھے۔ اور دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے کہ اول تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ غیر حاضر ہے، مجھے اطلاع دیے بغیر گیا ہے، واپس آتا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا میں اسے وہ فوجی قوانین کے مطابق جو اس نے بغاوت کی بغیر پوچھے چلا گیا، ٹھیک ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یعنی پھر آپشن بھی رکھا حضرت سلیمان نے کہ ہاں وہ معقول وجہ لے آئے، کوئی ایکسیپشن لے آئے، کوئی مجبوری بتا دے، یا کوئی ایسی بات بتا دے کہ جو واقعی اس کی غیر حاضری پر جامع دلیل بنتی ہو، تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس سے اول تو حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے انبیاء میں جب یہ سلطنت کو تقسیم کیا تو پھر انبیاء نے بھی ان تمام جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی ان کا بہتر طریقے سے استعمال کیا اور منظم انداز سے۔ اور دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹیم ممبرز ہیں اور ان کے اوپر کوئی شخص لیڈ کر رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر کسی کو ان پر حاکم بنایا گیا ہے تو وہ اس کے انڈر کنٹرول رہیں، وہ اس کے تابع رہیں، اس کے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ جہاں پر سختیاں ہوتی ہیں وہ رعایا کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے سختی کی نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کلاس میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی شعبے سے کوئی شخص جڑا ہوا ہو، وہاں اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھنا پڑے گا جس کے تحت وہ اس شعبے کے انڈر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو اپنے لیے رائیگاں نہ سمجھے یا بے جا نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ یہ رولز انسان کی ہی بہتری کے لیے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک نظام کو بہترین طور پر چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو بات مکمل ہوگی۔ ایک، حضرت سلیمان نے نوٹس کیا ہدہد غیر حاضر ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ایک معقول وجہ لے آئے، یا تو وہ وجہ بیان کر دے کہ وہ کیوں غیر حاضر رہا، یا میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو وہ زیادہ دیر غیر حاضر نہ رہا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ہدہد زیادہ دیر غیر حاضر نہ رہا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹ آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا سے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بِنَبَإٍ یقین، سب سے پہلے ملک سبا وہ جو علاقہ ہے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سبا بیسیکلی یمن کا ایک علاقے کا نام ہے جس کا مرکزی شہر مآرب ہے، ٹھیک ہے، اور جو یمن کا موجودہ دارالحکومت ہے نا صنعاء، اس سے 3 دن کی مسافت پر یہ شہر آباد ہے۔ اس شہر کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص سبا بن یشحب بن یعرب بن قطحان، لہٰذا اس ایریا کو سبا کہا جانے لگا، یعنی اس شہر کا نام ہی اس شخص کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم اور گنجان آباد شہر تھا، اس کی ہوا بہت پاکیزہ اور پانی بہت میٹھا تھا، باغات کی کثرت تھی، اور ان باغات میں پھل بھی بہت لذیذ ہوتے تھے، اور طرح طرح کے حیوانات بکثرت پائے جاتے تھے۔ صفائی ستھرائی اس قدر تھی کہ مکھی یا مچھر وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہاڑوں کا سلسلہ تھا، بارش ہوتی تو پانی بہہ کر ریگستانوں کی طرف جاتا اور ضائع ہو جاتا۔ تو ایک ملکہ بلقیس تھی، بلقیس اس کا نام تھا، اور اس نے حکومت سنبھالی سبا نامی شہر کی۔ اس کے عہد حکومت میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک زبردست قسم کا بند تعمیر کیا گیا جس سے بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، اس سے پہلے اس کے دور حکومت سے پہلے ضائع ہو جاتا تھا، بارش آتی ریگستانوں کی طرف چلا جاتا پانی اور ضائع ہو جاتا۔ اس نے ایسا بند تعمیر کیا کہ جس سے پانی جو ہے وہ اس کا اخراج ویسٹیج ہونا بند ہو گیا، بلکہ وہ مفید پرپسز پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔
جس کو جب جس لحاظ سے پانی کی ضرورت ہوتی وہ استعمال کرتا، مختلف نہروں کے ذریعے تمام علاقے کو اس پانی سے سیراب کیا جاتا۔ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، اور یہی خوشحالی، یہی عیش و عشرت ان کو نافرمانی کی طرف لے گئی، اور ان کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئی، یہاں تک کہ وہ شرک جیسی وبا میں، شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر سورج کی پرستش شروع کر دی۔ اب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آتا ہے، کہتا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں سبا سے ایک خبر یقینی۔ اب دیکھیں ہمارا کیا طریقہ ہے، وہ ہدہد دیکھیں کتنا سمجھدار ہے، اور میں کہوں کہ ہم سے بہتر تو وہ پرندہ ہے کہ ہم ذی شعور انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور طریقہ ہمارا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بات کنفرم نہیں ہے، میرے تک پہنچی ہے لیکن میں نے ایسے سنا ہے، بات بھلے ہی کیوں نہ جھوٹی ہو، بات بھلے ہی کیوں نہ بہتان پر مبنی ہو، بات بنے ہی کیوں نہ فسق و فجور پر مبنی ہو، کنفرم ہوتی نہیں ہے کہ ہم پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، تم اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار مت کرو۔ اور ہماری عادت ہے کہ ہم اڑتی خبر پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم سے اچھا تو وہ ہدہد نہیں رہ گیا جو کہ کنفرمیشن کے ساتھ آیا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کوئی غلطی کریں تو ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور وہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور وہ واقعی کسی وجہ سے گیا تھا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک یقینی طور پر خبر لایا، یقینی خبر، شیورٹی کے ساتھ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی بات سنتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ وہاں کے حالات بتاؤ، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو پھر وہ سبا کے بارے میں مزید بتاتا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ وہ ہدہد کہتا ہے میں نے ایک عورت وہاں دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے ہیں، تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اب وہ ہدہد اس ملکہ سبا کے بارے میں اور اس قوم کے بارے میں حالات سے آگہی دیتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک ملکہ کو پایا جو کہ حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ ملکہ کیا ہے؟ اس کا نام بلقیس ہے، لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو اس تخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی لمبائی ہے وہ 80 ہاتھ، اس کی چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ یعنی کہ اگر آج کے الفاظ میں بات کریں تو اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، ہدہد کہتا ہے، جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ اتنا بڑا تخت ہے، اور وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اچھے بنا دیے ہیں، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہدہد کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی تعلیمات کا نتیجہ تھا، جو آپ نے تعلیمات سکھائی تھیں۔ اگرچہ آپ حکمرانی کرتے تھے ان تمام، جس طرح انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ تربیت کا بھی خاصا اہتمام تھا کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات جو اس وقت آپ کے انڈر تھیں توحید پر ہی تھیں۔ پھر کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ہدہد کا سارا مدعا سنا
تو جواب دیا قولا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم تیری اس بات کی پوری تحقیق کریں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حاکم کے سامنے اگر کوئی ملزم عذر پیش کرے تو حاکم کو چاہیے وہ اسے ٹھکرا نہ دے بلکہ قبول کرے اور اس کی چھان بین کرے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ دے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم اگر رعایا کے حقوق پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو ہم حاکمیت کے حقوق بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان الحکم الا للہ، میں اس حاکمیت کی بات نہیں کر رہی، میں دور حاضر میں جس طرح کہہ لیں کہ کلاس ہے تو اگر اس کا کوئی مانیٹر ہے یا اگر کوئی رعایا ہے اس کا کوئی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر بلقیس کو پہنچا دو اور جو اس کا رد عمل ہو اس کے بارے میں مجھے اطلاع دو، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں، تو اذهب بکتابی، لے جاؤ میرا یہ فرمان، میرا یہ خط، ھذا یہ والا، فألقہ الیہم ثم تول عنہم، تو ان کی طرف ڈال دو اور پھر وہاں سے الگ ہو جاؤ، فانظر، تو دیکھو، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو وہ پیغام دیا اور اس کا متن جو ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اس پیغام میں جو لکھا وہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ بہرحال یہاں جو موجود ہے، کہا کہ ہدہد کو جب وہ دیا نا اور کہا کہ یہ ملکہ بلقیس کو پہنچا کے وہاں سے تم ان کی نظروں سے الگ ہو جانا اور پھر دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہے اور پھر آ کر مجھے اس کے بارے میں آگہی دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ہدہد نے ایسا ہی کیا، جا کر ملکہ بلقیس کے گود میں وہ خط ڈال دیا اور بلقیس نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو قالت، وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک یہ وہ خط ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اسی لیے کہا، اول تو علماء کے یہاں پر دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی کیونکہ اس متن اور اس جیسی عبارت اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھ رکھی تھی جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، تو اس لیے اس خط کو بادب کہا۔ اور دوسری روایات یہ ہیں جو کہ بہت کامن ہیں کہ اس نے جیسے ہی وہ خط دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ فلاں سلطنت کے ایک بادشاہ حقیقی سلیمان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس نے اس لیے اس خط کو عزت والا خط کہا۔ اب وہ بیٹھی، اس نے خط پڑھا اور ارد گرد کے جو مشاورتی اجلاس میں جو لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، اس کے تخت کے قریب بیٹھے تھے، اس نے ان سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا بے شک مجھے ایک عزت والا خط لکھا گیا ہے اور اس کے متن کا آغاز کیا تھا، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ ایسی آیت کریمہ، ایسی پیاری چیز ہے جو ہمیں توفتاً قرآن میں تو دی گئی، لیکن اس سے پہلے انبیاء بھی اس کو پڑھتے تھے اور اللہ کے نام سے ہی ابتدا کرتے تھے ہر کام کی۔ پھر اس کے بعد اس خط میں کیا تھا، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس آؤ مسلمین، اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کے معنی مسلمین کے فرما برداری کے بھی آ سکتے ہیں، فرما بردار بن کر، ٹھیک ہے۔ تو اس خط میں لکھا ہوا تھا اور ملکہ بلقیس نے جیسے ہی وہ خط پڑھا، وہ ہدہد نے ان کو کیسے دیا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک یہ کہ وہ سو رہی تھی تو اس کے پاس آ کر رکھ دیا ہدہد نے، دوسرا یہ کہ وہ ایسے ہی اپنے تخت پر جلوہ فروز تھی کہ ایسے اس کے اوپر آ کے اس نے پڑھائے تو ملکہ بلقیس نے اوپر دیکھا تو اس نے وہ خط پھینک دیا۔ بہرحال ہدہد نے وہ خط پہنچا دیا اور بلقیس نے جیسے ہی وہ خط پڑھا ہے تو اپنے سرداران سے کہا کہ مجھے مشورہ کیا دیتے ہو تم، یہ خط جو ہے وہ میری طرف لکھا گیا ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم حد سے نہ بڑھو، مجھ پر بلندی نہ چاہو۔ اور یہ مجھ پر بلندی نہ چاہو سے کیا مراد ہے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو اور مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے ادھر حاضر ہو جاؤ دربار میں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں تک ذکر موجود ہے۔ اگلے رکوع میں کیا ہوا، ملکہ بلقیس نے جب مشورہ مانگا تو سرداران نے کیا مشورہ دیا، اور انشاءاللہ اس سے متعلق مزید تفصیلات اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔